अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्से जुनून बाय ज़ोया अली शाह एपिसोड 13 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस दुनिया से निकलने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ती है। शायद मैं भी इस वक्त इसी सिचुएशन में हूँ। शाहज़ेब के दिल का दर्द इसके चेहरे पर डॉक्टर हुमा साफ देख सकती थी। कहीं ना कहीं डॉक्टर हुमा को ये सुनकर बहुत तस्कीन हुई थी कि अब वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। डॉक्टर हुमा की टूटती हुई उम्मीद ने फिर से दम भरना शुरू कर दिया। डॉक्टर शाहज़ेब, कोई जल्दी नहीं है, मैं आपका इंतज़ार कर सकती हूँ। वो अगर आप अपने दिल को संभालने में कामयाब हो गए तो प्लीज़ मेरी तरफ ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल होने का मौका दिया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी हमसफ़र साबित होंगी। डॉक्टर हुमा, आप एक बहुत काबिल डॉक्टर हैं और इससे कहीं ज़्यादा अच्छी इंसान हैं। आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करती हैं। फ़िलहाल मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। डॉक्टर शाहज़ेब, मेरी छोड़ें, आप अपनी बात करें कि आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं और मैं शायद कहीं न कहीं आपके काबिल नहीं हूँ। नहीं प्लीज़ डॉक्टर हुमा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा आप समझ रही हैं, आप बहुत अच्छी हैं और काबिल हैं, मगर मैं अपने इस दिल का क्या करूं जिसने बहुत साल किसी से मोहब्बत की। वो अपनी एक तरफा मोहब्बत को अपने दिल में संभाल के रखा, मगर वो एकदम से जब मुझसे छिन गई, मुझे ये सारी दुनिया फजूल और बेकार लगने लग की कोशिश कर रहा हूँ। अपने दिल में बिखरे हुए टुकड़ों को संभालने की जिस दिन कामयाब हो गया, आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी मोहब्बत को बड़ी अकीदत से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। डॉक्टर शाहज़ेब से हुमा का यूं मायूस चेहरा देखा नहीं जा रहा था। वो नहीं चाहता था कि जिस दर्द से वो गुजरा है, इसी दर्द से वो किसी और को भी इस वजह से गुजरना पड़े। मोहब्बत की तरफ और जुदाई कैसी होती है, ये बात इससे बेहतर कोई नहीं जानता था। डॉक्टर हुमा को उम्मीद का दामन थमाते हुए वो दोनों उठकर वापस अपनी अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। क्या हुआ है, इतने खतरनाक तेवर क्यों हैं तुम्हारे? रोमान शाह ने मीरव के गुस्से वाले चेहरे को देखते हुए कहा। आप मुझसे बात मत करें। गुस्से से नजर घुमाकर मसनूई हंसी चेहरे पर सजाए हुए मीरब बोली। मेरी जान, तुम्हें गुस्सा किस बात का है और मैं तुमसे बात क्यों ना करूं? रोमान शाह हैरानी से इसकी जानिब देख रहा था और आसपास चलते हुए मेहमान और रिश्तेदारों का लिहाज करते हुए वो अपने चेहरे पर हंसी मसनूई मुस्कुराहट सजाए हुए था। आपने महक के साथ क्यों पिक्स बनवाई? गुस्से से आग बबूला होकर कहा। मेरी जान के टोटे, मैंने इसके साथ कोई पिक नहीं बनवाई। मैं तो शामिर और मिरहा के साथ पिक बनवा रहा था। अगर वो जबरदस्ती आकर वहां हमारे साथ खड़ी हो गई तो मैं क्या करता? वहां से उठ जाता। सोचो मैं मिरहा के रिसेप्शन पर कितना असर पड़ता। आप चुपचाप बैठे रहें, मुझे फिलहाल आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे इस वक्त आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो आपकी साइड पर ही आकर क्यों बैठी? महक का यूं अचानक स्टेज पर आकर शामिर के साथ बैठकर तस्वीर बनवाना मीरब के दिल को आग लगा गया था। रोमान शाह ने ठंडी आह भरी थी। मीरब, वो जब तक यहाँ पर रहेगी इसी तरह की चीप हरकतें वो जरूर करेगी। मैं बहुत जल्द इसका यहाँ से जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। प्लीज तुम इसकी घटिया हरकतों की वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग मत बढ़ाना। रोमान शाह ने समझाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। रोमान, मेरे ख्याल से बिरहा को हम यहीं से साथ लेकर चलते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? रोमान शाह की अम्मी अचानक से चलते हुए रोमान शाह के पास आकर मशवरा मांग रही थी। किसने? रोमान शाह और मीरब ने अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल करते हुए अम्मी जान की जानिब देखा। जी अम्मी जान, आपको जिस तरह मुनासिब लगे। रोमान शाह ने फैसला अपनी अम्मी जान पर ही छोड़ दिया। हाँ, मेरे ख्याल से यही मुनासिब है कि हम लोग मिरहा को हॉल से ही सीधा लेकर चलते हैं। मैंने तो कहा था कि शामिर भी साथ में चले, मगर इसका शायद कोई ज़रूरी केस है जिसके लिए इसे जाना। वो कह रहा था वो सुबह आएगा और कल का दिन वो हमारे साथ ही गुजारेगा। मीरब की वालदा कह रही थी कि मीरब को हम लोग यहीं पर छोड़कर जाएंगे। कल जब शामिर आएगा तो वो भी साथ में आ जाएगा। वो कह रही थी कि जब से मीरब की रुखसती हुई है ना, तो अपने मायके मिलने नहीं आई और ना ही रुकने के लिए। इसकी अम्मी काफी जोर दे रही थी मीरब के रुकने पर। रोमान शाह की माँ सारी तफसील अपने बेटे के
گوش گزار کر کے رائے جاننا چاہتی تھی۔ امی جان، یہ سارے معاملے میں میرب کے رکنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ رومان شاہ میرب کے رکنے پر بیزار منہ بناتے ہوئے بولا۔ شاہ ماما بالکل صحیح تو کہہ رہی ہیں، میں جب سے رخصت ہو کر آئی ہوں ایک بار بھی ماما کے گھر نہ رکنے کے لیے گئی ہوں نہ ملنے کے۔ میرا تم سے میں نے رائے نہیں مانگی، نہیں نا، اس لیے تم اپنی قیمتی رائے اپنے پاس رکھو، جب ضرورت ہوگی تو تمہاری رائے جان لوں گا۔ میرب کے جاننے میں انٹرسٹڈ ہوتے دیکھ کر رومان شاہ کا غصہ اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ رومان، وہ میرب نے کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا، میرے خیال سے اسے بھی تم اس کے دن رکنے کی اجازت دے دو۔ پاس کھڑی ہوئی رومان شاہ کی ماں نے رومان شاہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امی جان، آپ جا کر مرحا والا مسئلہ سلجھائیں، میں اور میرب آپس میں بات کر کے آپ کو بتا دیں گے میرب نے رکنا ہے یا نہیں۔ آپ پریشان نہیں ہو، رومان شاہ اپنی ماں کی بات کو ٹال دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم دونوں کی مرضی، مگر جلدی کوئی فیصلہ کر کے بتا دو تاکہ میں ان کی امی کو جواب دے سکوں، رومان شاہ کی ماں کہتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ او ہو، اب بتاؤ کیا فرما رہی تھی تم؟ اپنی امی کے جاتے ہی رومان شاہ نے گہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ، میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا ماما لوگوں کے گھر رکنے کا بہت دل کر رہا ہے، میں ان سے بہت اداس ہو گئی ہوں، میرب من منانے والے انداز سے بول رہی تھی۔ شاہ کی نظروں میں دیکھنے کی تو اس وقت میرب کی ہمت نہیں تھی، اس لیے نظروں کو زمین پر گاڑی ہوئی کھڑی تھی۔ اپنی اداسی کی بہت فکر ہے تمہیں، اور میرا کیا، میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ہوئے کھڑا تھا، ارد گرد سے بے نیاز اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ، بس ایک دن کی تو بات ہے نا، میں کون سا وہاں پر مہینوں رکنا ہے؟ مہینوں رکنے والی بات تو تم بھول جاؤ، فی الحال میں تمہیں ایک دن بھی رکنے کی اجازت نہیں دے سکتا، انداز حکمرانہ تھا۔ شاہ، اس طرح ماننا ماما ناراض ہو جائیں گی، پلیز مجھے ایک بار جانے دیں، وہ التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم جاؤ گی تو میں تم سے بہت سخت ناراض ہو جاؤں گا، پھر تم منانے کی کوشش بھی کرو گی تو نہیں منا سکو گی۔ مگر شاہ، میں ماما کو کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ میرب جو سچ میں اپنی ماما پاپا سے بہت اداس تھی، وہ شاہ کو اپنی دلیلوں سے مطمئن کرنا چاہتی تھی، مگر میرب کی دلیلیں شاہ پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی کہو، مگر تم رکنے سے انکار کرو گی، وہ رکنے کی صورت میں کھڑی سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ اپنا حکم میرب پر صادر کر کے چلتا ہوا مرحا اور شامر کی جانب چلا گیا۔ مرحا، ایوری تھنگ از اوکے، سب ٹھیک ہے؟ فوٹو سیشن کے دوران مرحا اچانک سے بہت گھبرائی ہوئی تھی، جسے شامر کی نظروں نے فوراً نوٹس لیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، یا یوں کہے کہ اس کا پورا وجود ہی کانپ رہا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ گھبرا کر مرحا نے اپنا ہاتھ شامر کے ہاتھ پر رکھ کر زور سے پکڑا تو شامر نے مرحا کے چہرے کی جانب دیکھا، جو اس وقت پسینے کی بوندوں سے بھرا ہوا چمک رہا تھا۔ مرحا، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ شامر نے فوٹو سیشن کو روکتے ہوئے مرحا کو سامنے رکھا ہوا پانی کا گلاس تھمایا۔ ریلیکس مرحا، کیا بات ہے، کیوں اس قدر گھبرائی ہوئی ہو؟ مرحا نے شامر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑ کر پینا چاہا، مگر گھبراہٹ اور کپکپی کی وجہ سے سارا پانی اس کے اوپر گر گیا۔ شامر اس گھبراہٹ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر صرف اتنا ضرور سمجھ رہا تھا کہ مرحا اس وقت حد سے بھی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ پیچھے ہٹے، میں نے کہا پیچھے ہٹے۔ رومان شاہ، جو مرحا کی حالت دور سے آتا ہوا دیکھ رہا تھا، لوگوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے چلایا۔ رومان شاہ کی دھاڑ سے اسٹیج کے گرد دائرہ بنا کھڑے ہوئے سب لوگ دور ہو گئے۔ مرحا، میرا بچہ، کیا بات ہے؟ رومان شاہ مرحا کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ بھائی پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں۔ مرحا گھبراتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی۔ مرحا کے چہرے پر ایک وحشت طاری تھی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ لگی ہوئی کانپ رہی تھی، آنسوؤں نے اس کے گلے میں اٹکے ہوئے تھے۔ شامر مرحا کی گھبراہٹ اور ڈر کو جانچتی ہوئی نظروں سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رومان شاہ کے آنے سے وہ مرحا سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ مرحا کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت اس کے بھائی سے زیادہ کمفرٹیبل مرحا کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ مرحا بیٹا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں میرا بچہ اتنا ڈرا ہوا ہے؟ رومان شاہ مرحا کو کاندھے سے ہلا کر مخاطب کر رہا تھا، مگر مرحا بے جان سی صوفے کی پشت کی جانب گر گئی، جس سے شامر اور رومان شاہ بھی زیادہ گھبرا گئے تھے۔ رومان شاہ مرحا کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے باہر اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ رومان، مرحا کو کیا ہوا ہے؟
رومان شاہ کی امی مرحا کو یوں رومان شاہ کی باہوں میں لٹکتے ہوئے بے ہوش دیکھ کر گھبراتے ہوئے آوازیں دیتی ہوئے پوچھ رہی تھی، امی جان آپ بس گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ رومان شاہ بنا رکے تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا بولا، اللہ خیر کرے، میرے بچوں کی خوشیوں کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے۔ رومان شاہ کی ماں بولتے ہوئے رومان شاہ کے پیچھے پیچھے قدم اٹھا رہی تھی۔ شامیر رومان شاہ کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ شامیر ان کے ساتھ ہی جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شامیر کی امی جان اپنی گود میں مرحا کا سر رکھے ہوئے دعائیں پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے رومان شاہ بار بار پیچھے کی جانب مڑ کر مرحا کو دیکھ رہا تھا۔ شامیر کی سانسیں گلے میں اٹکی ہوئی تھی مرحا کے زرد رنگ دیکھ کر۔ مرحا کو بے ہوش اور بے جان دیکھ کر شامیر کا خود کا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظر کے سامنے بار بار مرحا کا روم میں تیار مایا ہوا نکھرا چہرہ آ رہا تھا۔ مرحا کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ شامیر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے گہری سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شامیر بے ہوش مرحا کو ڈرپ لگے ہوئے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے، ایسا کیا ہے جو اس کی نظریں دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اتنی دیر میں شامیر کا فون بجا۔ اس کے بابا کی کال آ رہی تھی۔ جی بابا، بیٹا تم لوگ کہاں ہو؟ کون سی سائیڈ ہو؟ بیٹا تم لوگ کہاں ہو؟ کون سی سائیڈ پہ ہو؟ ہم لوگ نیچے کھڑے ہیں، ذرا ہمیں بتاؤ۔ بابا آپ وہیں رکے، میں آتا ہوں، شامیر کہتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نبیہ، ان کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر شاہ زیب کا مرحا کو دیکھتے ہوئے پہلا سوال۔ ڈاکٹر نبیہ روم میں مرحا کی ڈرپ کو ٹھیک کر رہی تھی۔ سر، ان کو شدید ذہنی دھچکا لگا ہے، صاف الفاظوں میں کہو تو ان کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ فی الحال یہ خطرے سے باہر ہے، مگر آئندہ ایسا ہوا تو ان کے دماغ کی نس بھی پھٹ سکتی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ وہ بڑی گہرائی میں سوچتا ہوا بولا۔ سر، کیا آپ انہیں جانے سے پہلے؟ شاہزیب کہہ کے چہرے سے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نابیہ بولی، جی یہ میرے بیسٹ فرینڈ کی سسٹر ہیں جو باہر کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر نبیہ کا دوسرا سوال، وہ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ نہیں، وہ ان کے ہسبینڈ ہیں، وہ جو ساتھ یہ آپ نے میڈیسن بتائی تھی، یہ وہ اور کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں۔ روم میں انٹر ہوتے ہی رومان شاہ بولا، نہیں سر، سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نابیہ، یہ میرے بیسٹ فرینڈ رومان شاہ اور یہ ان کی سسٹر ہیں۔ شاہزیب درمیان میں بولا، انہیں کیا ہوا ہے، آپ مجھے تھوڑا ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ جی سر، میں نے سب کچھ ڈیٹیل میں ڈاکٹر شاہزیب کو بتا دیا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، یہ آپ کو زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، بیکاز آپ لوگ ایک فیملی ریلیشن بھی تو ہے۔ آئی تھنک آپ لوگ ایک دوسرے کو زیادہ اچھے سے سمجھا سکتے ہیں، سو آپ کمفرٹیبل بھی ہوں گے۔ جی آپ دوسرے پیشنٹس کو چیک کریں، میں نے اچھے سے سمجھا دوں گا، ڈاکٹر شاہزیب بولا۔ جی تھینک یو، وہ کہتے ہوئے روم سے باہر چلی گئی۔ رومان کیسے ہو؟ ٹھیک، تم بتاؤ؟ رومان شاہ نے بھی دو ٹوک میں جواب دیا۔ ویسے مجھے مناسب تو نہیں لگ رہا، مگر پوچھنا ضروری ہے کہ میرا اپنی میرڈ لائف میں خوش تو ہے نا؟ وہ خوش ہے یا نہیں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تمہیں کس نے رائٹ دیا کہ تم میری بیوی کے بارے میں یہ سوال کرو؟ رومان شاہ نے جواب دینے سے پہلے شامیر نے ڈاکٹر شاہزیب کو جواب دیا، جو آیا روم میں تھا، مرحا کو دیکھنے کے لیے تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ان باتوں کو سن کر وہیں رک گیا۔ مگر ڈاکٹر شاہزیب نے یہ بات کی تو اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ فوراً اس نے جواب دیا، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا یہ سوال پوچھنا فرض ہے، اگر تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں اس سے بھی یہی سوال کرتا، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرا یہ پیشہ ہے۔ ڈاکٹر شاہزیب اکڑی ہوئی لہجے میں بولا، ہاں تو ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹروں والے سوال کرو، کسی کی پرسنل لائف میں مت گھسو۔ شامیر نے بھی اپنے تیور دکھاتے ہوئے بولا، اگر کسی کی لائف سے کنیکٹ ہوا تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان کی ہر طرح کا سوال کر سکیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے تمہارا کام ہے نا ہر مجرم سے سچ اگلوانا، تو اس طرح ہمارا بھی کام ہے کہ پیشنٹ کو چیک کرنے سے پہلے اس کی مکمل ہسٹری کو جاننا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ چاہیے۔ ہاں تو تم ہسٹری جاننا، تم ہماری میرٹ لائف میں کیوں گھس رہے ہو؟ شامیر کا غصہ ابھی بھی کوئی کچھ کم نہ ہوا تھا۔ ہاں تو ہسٹری کو دیکھ کے یار پلیز ریلیکس ہو جاؤ، تم دونوں
ایجوکیٹڈ ہو کے کس طرح کے بیوقوفوں کی طرح لڑ رہے ہو. دونوں پہلے ریلیکس ہو، پھر تحمل سے ایک دوسرے کی بات سنو. اس طرح سے ہم کسی بات کا حل نکال سکتے ہیں. رومان شاہ عقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا. رومان شاہ کو سب سمجھ آ رہا تھا شامیر شاہ زیب پر کس بات کا غصہ نکال رہا ہے. اس لیے اسے لگا کہ ان دونوں کو فی الوقت خاموش کروانا ہی بہتر ہے. تو بس رومان اس لیے بول دو کہ یہ مرحا کے متعلق کوئی بات نہ کرے. اور ویسے پوری سٹی میں تمہیں یہی گھٹیا ہاسپٹل ملا تھا. شاہ میر دھیمے سے لہجے میں چیختا ہوا بولا. ایکسکیوز می. شاہ زیب آئی برو کو اٹھاتے ہوئے بولا. یار پلیز تم دونوں چپ ہو جاؤ. رومان شاہ آخر غصے میں بولا. شاہ میر پلیز یار اب تم کچھ نہیں بولو گے. وہ ایک ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے. شاہ زیب تم بھی تھوڑا سا یار اپنے لہجے میں صاحبوں والا برتاؤ لاؤ. مرحا کو کیا ہوا ہے اس وقت ہمارے لیے مرحا کی کنڈیشن کے بارے میں جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے، نہ کہ ہم فالتو کی بحث کرتے رہیں. ہم دونوں اپنی بحث کو چھوڑ کر پلیز یار بتاؤ کہ مرحا کی کنڈیشن ایسی کیوں ہے. تم دونوں میرے روم میں آؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں. شاہ زیب کہتا ہوا آگے چل پڑا. میں کہیں نہیں جا رہا، تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ. میں بولا اس کو کال کر کے میرا کسی اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتا ہوں. میری بات سنو شامیر، دیکھو یہ وقت نہ بحث کا ہے، نہ ہی اس وقت ہمیں ایک جان ہو کر مرحا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ لگانا ہے کہ آخر اسے کیا ہوا ہے. آج سے پہلے تو اسے ایسی کنڈیشن کبھی نہیں ہوئی، تو آج ایسی کیا وجہ بنی کہ وہ ایک دم سے اتنی ڈپریشن میں چلی گئی. میں مانتا ہوں کہ وہ ڈری سہمی رہتی تھی اور وہ ہے دوسری لڑکیوں سے تھوڑا سینسٹیو، مگر آج سے پہلے وہ اس طرح سے بے ہوش ہو کے ہاسپٹل نہیں آئی. تو تمہارا بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے؟ شامیر نے رومان شاہ کی بات کا الگ ہی مطلب نکالا. ارے نہیں یار، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. ایک بھائی ہونے کے ناطے مجھے مرحا کی آنکھوں میں نظر آتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کتنی خوش ہے. رومان شاہ کو شامیر کی حالت سمجھ آ رہی تھی کہ اس کی میرڈ لائف پر کس طرح سے انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی. رومان شاہ پہلے دن سے ہی جانتا تھا کہ شامیر مرحا کو کتنا پسند کرتا ہے. وہ اسے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ مرحا کی اس کنڈیشن کے پیچھے شامیر نہیں، ریزن کوئی اور ہے. اس لیے وہ شامیر سے بہت تحمل سے اور محبت بھرے لہجے میں بات کر رہا تھا اور اسے سمجھا رہا تھا. تو بس رومان پھر بحث کس بات کی؟ مجھے لے جانے دو میری بیوی کو، میں اچھے سے ڈاکٹر کو چیک کرواتا ہوں. اسے کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی تھکن کی وجہ سے اس کی طبیعت ایسی ہو گئی ہے، اور باقی جو وجہ ہے وہ میں خود میں پتہ لگوا لوں گا. مجھے اس ڈاکٹر کے منہ نہیں لگنا. شامیر دیکھو میری بات سنو، اس وقت مرحا کی کنڈیشن نہیں ٹھیک، یہ تم بھی جانتے ہو. اور رہی بات ڈاکٹر شاہ زیب کی، یار تمہارے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ پاسٹ تھا، گزر چکا ہے. اب ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا فیوچر تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ایک ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ ہمیں جو بتا رہا ہے وہ رائٹ ہے. وہ پہلے سے ہمیں جانتا ہے، اس لیے اسے کچھ چھپا نہیں. وہ ہمیں اچھے سے بتا سکے گا کہ آخر اس سے مسئلہ کیا ہے. پھر تم بھی یار پلیز ریکویسٹ ہے، چلو ایک دفعہ ہمیں اس کے کیبن میں جانا چاہیے. رومان شاہ شامیر کی بات کاٹتے ہوئے بولا. فائن شاہ، شامیر سخت لہجے میں بولا، اور دونوں اٹھ کر ڈاکٹر شاہ زیب کے کیبن کی طرف چل پڑے. امی جان آپ چپ ہو جائیں، دیکھیں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، مرحا ٹھیک ہو جائے گی، مرحا کو کچھ نہیں ہوگا. شاہ اور بھائی دونوں ہیں نا ان کے پاس، وہ بھی تھوڑی دیر میں آگے ہمیں بتا دیں گے کہ اسے کیا ہوا ہے. میرب اپنے معصومانہ لہجے میں اپنی ساس کو تسلی دیتے ہوئے بولی، جو تسبیح پڑھتے ہوئے ساتھ میں آنسو بہا رہی تھی. ختم انٹرسٹنگ میں مین بیٹا، بس میں دعا کروں گی جلدی سے ٹھیک ہو جائے. بہن جی آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہو جاتا ہے. آج کل کی بچیاں نہ تو کچھ صحیح سے کھاتی ہیں اور اوپر سے شادی کی تھکن میں. آپ پریشان نہ ہو، ہماری بہو کو بالکل صحیح کر کے لے جائیں گے. مرحا کی ساس مسکراتی ہوئی بولی. جی انشاءاللہ. میرب کی ماں بھی تھوڑا سا مسکرائی. چلیں آپ لوگ بیٹھے، میں آپ لوگوں کے لیے چائے لے کر آتا ہوں. ملک زبیر بولے. رومان رکو، میری بات سنو. ڈاکٹر شاہ زیب کے کیبن سے نکلتے ہوئے شامیر نے رومان شاہ کو روکا. کیا تمہیں سمجھ آ رہی تھی جو ڈاکٹر شاہ زیب نے کہا؟ رومان شاہ کی نظریں جھکائے بنا جواب دیے کھڑا ہوا تھا. ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ کیا ہوا ہے اس کے پاس پہ؟ مجھ سے کچھ مت چھپانا، جو بات ہے مجھے صاف صاف بتاؤ. میرا حق ہے میں اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ جانوں. کہ ایسی کون سی چیز ہے جو میری بیوی کو پریشان کر رہی ہے؟ وہ آج کی
یہ حالت ہے، کیونکہ ڈاکٹر شاہزیب کی باتوں سے مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو گیا ہے کہ میرا کی لائف میں کچھ تو ایسا گزرا جو میری نظروں سے اوجھل رہا، مگر تم اسے بخوبی جانتے ہو۔ رومان پلیز تم میرے صبر کا امتحان مت لو، اپنی اس چچی کو توڑو اور مجھے بتاؤ کہ میرا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بنا بات کی تہ تک جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، شامیر کا فیصلہ کن انداز سے بولا۔ شامیر نے اپنی طرف اپنی نیچے نظریں جھکا لی۔ رومان کیا مطلب ہے میں یہ سمجھوں کہ اس کی معصومیت کا کسی نے فائدہ اٹھایا؟ شامیر رومان شاہ چپ کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا۔ ہاں تم یہی سمجھو، یا میں یوں کہوں کہ یہی حقیقت ہے تو غلط نہ ہوگا، رومان شاہ نے بہت کم آواز میں کہا۔ تو رومان اگر میرا کی کوئی غلطی نہیں تھی تو تم کیوں شرم سے نظریں جھکائے کھڑے ہو؟ شامیر کو رومان شاہ کا اس قدر شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا۔ شامیر، میری بہن کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، جبکہ اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اس وقت وہ بہت چھوٹی اور معصوم تھی، مگر وہ اپنے دماغ میں اس کی بھیانک عکس کو نکال نہیں پائی، جس کی وجہ سے وہ بہت سینسیٹیو اور ڈری ہوئی سہمی رہتی ہے۔ شامیر، تم اسے کبھی غلط مت سمجھنا، وہ بہت معصوم ہے۔ یہ بولتے ہوئے رومان شاہ کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ رومان، کیا تم پاگل ہو کہ تم مجھے میری ہی بیوی کے کردار کی گواہی دے رہی ہو؟ اس کے کردار کی گواہ میں خود ہوں، اور تمہارے پرورش پر تو مجھے اس وقت پہ کوئی شک و شبہ نہیں تھا جب تم مجھے اور میں تمہیں ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ اب تو تمہارے بیچ میں ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ رومان، تم نے اپنی بہن کی پرورش بہت اچھی کی ہے، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ مرحا کے کردار پر کوئی انگلی اٹھاؤں گا؟ شامیر کے ان الفاظ نے رومان شاہ کو بہت ہمت دی۔ رومان شاہ نے نظریں اٹھا کر شامیر کی جانب دیکھتے ہوئے خود سے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا لیا۔ شکریہ یار، اس گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا رہنے کے لیے۔ رومان شاہ کو شامیر کے لفظوں کی بہت ہمت ملی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، اجنبیوں کے جیسی؟ اگر وہ تمہاری بہن ہے تو میری بیوی بھی ہے۔ جتنا تمہارا فرض ہے اس کی حفاظت کرنا، اس سے کہیں زیادہ میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں اور اس کے ہر دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں۔ تم پریشان نہیں ہو، اور جو کوئی بھی ہے وہ اب میرا مجرم ہے، میں اس تک پہنچ جاؤں گا۔ اتنا تو میں جان چکا ہوں کہ وہ کوئی بھی تھا اس وقت ہال میں موجود تھا۔ واٹ، تم اتنی گارنٹی سے کیسے کہہ سکتے ہو وہ شخص اس وقت ہال میں موجود تھا؟ رومان شاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ میرا سارے راستے میرے ساتھ بالکل ٹھیک آئی تھی، اسے کوئی ڈپریشن نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی بات کی جس سے مجھے لگا ہو کہ اس کے دماغ میں کوئی پریشانی ہے۔ میرا اچانک سے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ایک دم سے گھبرائی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں سے کچھ تو ایسا دیکھا جسے اس نے اپنے ماضی کا گہرا تعلق تھا۔ آخر شامیر ایک پولیس والا تھا، تو اس کے پولیس والے دماغ نے فوراً سے سارا اسکیچ پک کیا۔ رومان، کیا تم اس شخص کا چہرہ پہچانتے ہو؟ اس گھٹیا انسان کو تو میں نے ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان جاؤں گا۔ شامیر کے سوال کا رومان نے فوراً جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، اب تو وہ بھی آسان ہے، اس کو تم ڈھونڈنا۔ تم فی الحال میرے ساتھ باہر چلو، ہم چل کر ہماری فیملی کو بتاتے ہیں کہ میرا کی تھکن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، اس کے بعد ہم دونوں CCTV کی فوٹیج دیکھتے ہیں، ہم دونوں مل کر اس خبیث کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ میرا بیٹا، اب ہم لوگ چلتے ہیں۔ میرا کی امی جان میرا کے پاس بیٹھی ہوئی اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولی۔ امی جان، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میرا تکیے سے سر کو اٹھا کر اپنی امی جان کی گود میں رکھتے ہوئے بچوں کی طرح ضد کے انداز میں بولی۔ نہیں میرا بیٹا، آپ فی الحال اپنے گھر پہ رکیں گی، یہاں آپ سب لوگ ہیں آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ رومان شاہ اپنی ماں کا جواب سنے بنا ہی مرحا سے مخاطب ہو کر بولا۔ میرے خیال سے رومان، ہمیں مرحا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، وہاں پر جانے سے اس کی طبیعت اور بہتر ہو جائے گی۔ رومان شاہ کی امی کو رومان کا یوں مرحا کو روکنے کا بولنا اچھا نہیں لگا۔ امی جان، میرے خیال سے مرحا کو فی الحال اپنے گھر رکنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو ساتھ لے جائیں گے تو اس طرح شامیر کو اس کی فکر لگی رہے گی، اور شامیر اپنے کام اس وقت کافی مصروف ہے اور وہ بار بار ہماری طرف آ جا نہیں سکے گا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں مرحا، اب ٹھیک ہے۔ شامیر کا جب بھی ٹائم لگے گا تو وہ مرحا کو لے کر ہماری طرف چکر لگا لیں گے۔ رومان شاہ شامیر کی نظروں میں مرحا کے لیے فکر مندی دیکھ کر اندر ہی اندر بہت مطمئن اور خوش تھا، اور وہ اس رشتے کو اور بھی مضبوط ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کی بہن اپنے گھر میں خوش رہے۔ شامیر،
شاہمیر بے شک منہ سے کچھ نہیں بول رہا تھا، مگر رومان شاہ کی جانتی ہوئی نظریں یہ سمجھ چکی تھی کہ شامیر کہیں نہ کہیں مرہا کو بھیجنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اس لیے رومان شاہ نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرہا کو روکنے کا کہا۔ مگر بھائی میں جانا چاہتی ہوں، مرہا نے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ مرہا بیٹا، جب بھائی بول رہا ہے کہ آپ کو رکنا چاہیے تو میرے خیال سے ضد نہیں کرو گے۔ رومان شاہ کی ماں اپنے عقل مند بیٹے کے فیصلے کو لیڈر سمجھتے ہوئے مرہا کو سمجھا رہی تھی۔ ہاں بھائی، ابھی تو دو چار دن میری بیٹی ہمارے پاس رہے گی اور میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح سے کھلا پلا کر صحت مند بناؤں گی۔ اتنے سارے مہمانوں کے ہجوم کی وجہ سے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی تھی۔ مرہا کی ساس مسکراتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا کر بڑی شفقت سے بول رہی تھی۔ چلیں امی جان، ہم لوگ چلتے ہیں، مرہا کو آرام کرنے دے۔ رومان چاند نے ٹیبل پر اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ رومان بیٹا، آپ لوگ کھانا کھا کر جائیں، رومان کے سائڈ بیڈ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں آنٹی، جزاک اللہ، ہم لوگ ابھی گھر کے لیے نکلیں گے، کھانے کا پھر کبھی کھائیں گے، ابھی رات کافی ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں بیٹا وہ دن کب آئے گا، شادی کے بعد تو آپ کبھی ہمارے گھر رکنے کے لیے آئے ہی نہیں۔ رومان شاہ کے ساتھ شکوہ نگاہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ انشاءاللہ میں بہت جلد میرب کو لے کر آؤں گا، آپ کی شکایت کو میں بہت جلد دور کر دوں گا۔ رومان شاہ تسلی دیتے ہوئے مسکرایا۔ تو بیٹا، کیا آپ میرب کو بھی واپس اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ کم سے کم اسے تو چھوڑ جائیں، جب سے رخصت ہو کر گئی ہیں کبھی رکنے کے لیے نہیں آئی۔ نہیں، میں بہت اداس ہو گئی ہوں اپنی بیٹی سے، کہتے ہوئے میرب کی ماں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آنٹی پلیز روئیں نہیں، میں آپ کی بیٹی کو آج آپ کے پاس روک لیں۔ شاہ میرب کی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رومان شاہ کا دل پگھل گیا۔ حالانکہ یہ فیصلہ اس کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ بات تو اس کا دل ہی جانتا تھا۔ میرب کو وہیں چھوڑ کر رومان شاہ اپنی ماں کو لے کر گھر کی طرف نکل آیا۔ رومان، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ وہی شخص ہے؟ رومان شاہ نے CCTV کیمرہ دیکھ کر جس شخص کی نشاندہی کی تھی، اس شخص کو دیکھ کر ASP شامیر کو جھٹکا لگا۔ اس گھٹیا شخص کو پہچاننے میں کوئی بھول نہیں کر سکتا۔ رومان شاہ نے غصے بھری نظروں سے CCTV فوٹیج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ شامیر نے حیران چہرے کو دیکھتے ہوئے رومان شاہ سے سوال کیا۔ ہاں، میں اس شخص کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ مجھ سے جونیئر تھا، میں نے اس کے ساتھ بہت سال کام کیا ہے، مگر اس وقت اس کا ٹرانسفر لاہور میں ہے، اور یہ گھٹیا انسان میرا بہت اچھا دوست بھی ہے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ گھٹیا انسان ایسی حرکت کر بھی سکتا ہے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے مجھے تم یہ بتاؤ، کیا اگر تم اس کو جانتے ہو تو اس تک پہنچنا تمہارے لیے اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ رومان، اب تم بے فکر رہو، اب وہ تمہارا نہیں میرا مجرم ہے، میرا کی ہر ایک آنسو اور اس کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ فی الحال میرا کو میں اس ماحول سے کچھ دن کے لیے دور لے کر جانا چاہتا ہوں، وہ واپس آ کر گناہوں کا حصہ کروں گا۔ میرے خیال سے اب ہمیں گھر کے لیے نکلنا چاہیے، میں نے چھٹی کی درخواست دے دی ہے، مجھے پوری امید ہے کہ مجھے چھٹی مل جائے گی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے شامیر کے آفس روم سے باہر آ گئے۔ اب تم گھر جاؤ، میرا تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، اور میں بھی گھر چلتا ہوں، امی جان مجھ سے ملے بنا سوئیں گی نہیں۔ پہلے ہی میری اس طرح کے گھر سے آنے کی وجہ سے پریشان تھی، بہت سوال کر رہی تھی امی جان کہ میں اس وقت کہاں جا رہا ہوں، مگر میں اس وقت ان کو کچھ بھی نہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رومان، تم نے نہ بتا کر بہت اچھا کیا، بہتر ہے کہ ہم گھر والوں کو اس معاملے سے دور رکھیں گے، بہتر ہوگا کہ میرب بھی یہ معاملہ ڈسکس مت کرنا۔ اوکے، پھر ملتے ہیں، اور تم نکلنے سے پہلے بھی مجھے انفارم کر دینا۔ ہاں انشاءاللہ ضرور۔ ہاتھ ملاتے ہوئے دونوں اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھر چل دیے۔ ڈاکٹر ہما، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں میں کب اپنے گھر والوں کو کب آپ کی طرف بھیجوں؟ ڈاکٹر شاہ زیب نے ایک دم سے ڈاکٹر ہما کو فون کر کے بولا تو ڈاکٹر ہما چند سیکنڈ کے لیے سکتے میں آ گئی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا جواب دے۔ ہیلو ڈاکٹر ہما، آپ میری بات سن رہی ہیں؟ ڈاکٹر شاہ زیب فون پر کوئی آواز نہ پا کر بولا۔ جی میں تو آپ کی آواز سن رہی ہوں، بس آپ نے جو بولا وہ میرے لیے خوشی سے کہیں زیادہ تھا، تو اس لیے میری خوشی سے آواز نہیں نکلی۔ مدھم آواز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں کب اپنے گھر والوں کو آپ کی طرف بھیجوں۔ جی میں آپ کو رات تک بتا دوں گی۔ ڈاکٹر ہما کی تو خوشی سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو وہ سننا چاہتی تھی ڈاکٹر شاہ زیب وہی بول رہا تھا۔
ڈاکٹر شاہزیب اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب کا دل رات سے بہت بری طرح سے دکھی تھا۔ جب سے شامیر نے اسے اکڑے الفاظوں میں اپنی بیوی سے دور رہنے کو کہا، کل شامیر نے کے الفاظوں نے اس کے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کل دل سے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا، وہ ڈاکٹر ہما کا ہاتھ تھام لے گا۔ اس نے دل سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھانے کی۔ آخر وہ ڈاکٹر ہما اتنی محبت سے پہل کرتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر شاہزیب نے ڈاکٹر ہما کو فون پر اپنی ہاں کا اقرار دیا۔ رومان شاہ، کیا کر رہی ہو؟ میرب، ماما کے روم میں ہوں، ان سے باتیں کر رہی ہوں۔ رومان شاہ، اپنے روم میں جاؤ۔ میرب، کیوں؟ رومان شاہ، روم میں جاؤ، بتاتا ہوں۔ وہ اب کوئی سوال مت کرنا۔ میرب کے فون پر رومان شاہ کے ٹیکسٹ میسج آ رہے تھے۔ شاہ، میں ماما سے باتیں کر رہی ہوں، اب میں کیسے ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے روم میں جاؤں؟ کتنے دنوں بعد میری ماما سے ملاقات ہوئی ہے۔ میرب، میرا دماغ پہلے ہی اپنی جگہ سے کھسکا ہوا ہے، مجھے روم میں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میں آدھی رات کو دن دناتا ہوا تمہیں لینے آ جاؤں تو چپ چاپ روم میں جا کر مجھ سے بات کرو۔ رومان شاہ کا دھمکی بھرا میسج پڑھ کر میرب ٹھنڈی آہ بڑھتی ہوئی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ اللہ میاں، کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس سے تو بہتر تھا کہ یہ جو مجھے چھوڑ کر ہی نہیں جا رہے چاہتے تھے، میں ماما کو کیا بولوں؟ میرب دل میں سوچتی ہوئی کڑ کر رہی تھی۔ میرب بیٹا، جاؤ، جا کر رومان سے بات کر لو۔ میرب کی ماں میرب کے فون پر آتے ہوئے میسیجز اور اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے زاویے کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی، سوری ماما، وہ شاہ کو مجھ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ میرب شرما کر بات مناتے ہوئے بولی، جی بیٹا، میں اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ جا کر اپنے روم میں آرام سے شاہ کی ضروری بات کو بھی سنو اور آرام سے چاہو، تم کافی تھکی ہوئی ہو۔ میرب کی ماں کو اپنی بیٹی کا شرمایا ہوا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ ماما پلیز میرا مذاق تو مت اڑائیں۔ میرب بچوں کی طرح اپنی ماما کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اچھا نہیں اڑاتی، مگر جاؤ کرو، رومان سے بات کرو۔ میں بعد میں کر لوں گی۔ میرب کو اپنی بات ماں کے سامنے یوں تو رومان شاہ سے بات کرتے ہوئے پکڑے جانے پر شرم آ رہی تھی۔ نہیں، بری بات ہے، فوراً اسے جاؤ اور جا کر اپنے شوہر سے بات کرو۔ شوہر کی بات نہ سننے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ بیوی کا اولین فرض ہے کہ شوہر کا حکم ماننا، اس لیے اب تم میرے بیٹے کو تنگ مت کرو اور جا کر اس سے بات کرو۔ میرب، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے کہ رومان تم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ آج میری فکر دور ہو گئی ہے رومان کو تمہارے لیے اس قدر بے چین دیکھ کر۔ میرب کی ماں مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کے ماتھے پر لب رکھ کر چوم رہی تھی۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آ رہا پاگل لڑکی؟ ایکسکیوز دیے جا رہی تھی۔ رومان شاہ میرب کی ویڈیو کال پر آتے ہی بھڑک اٹھا تھا۔ شاہ، میں آپ کو ایکسکیوز نہیں دے رہی تھی، ماما مجھ سے بات کر رہی تھی تو مجھے یوں اچانک ماما کے پاس سے اٹھ کر آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرب منمناتے ہوئے نظر جھکائے ہوئے شاہ کی بات کا جواب دیا۔ تمہیں صرف اپنی ماما کی فکر ہو رہی ہے، اور میرا کیا؟ رومان شاہ نے گہری نظروں سے اس کے ڈرے سہمے حسن کو دیکھا۔ وہ نظر جھکائے ہوئے بچوں کی طرح معصوم چہرہ بنا کر رومان شاہ کی بات کا جواب دیے رہی تھی۔ میری طرف دیکھو۔ میرب نے آہستہ سے پلکیں اٹھا کر ویڈیو کال پر رومان شاہ کی جانب دیکھا۔ مجھے تمہارے بنا نیند نہیں آ رہی، لینے آؤں؟ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا خمار آلود لہجے میں بولا۔ شاہ پلیز، یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ آپ ایک رات کا گزارا نہیں ہو رہا؟ میرب شاہ کی آنکھوں میں خماری دیکھ کر شرماتے ہوئے بلش کرنے لگی۔ ہائے ظالم، اس قدر اپنا گرویدہ کر لیا ہے کہ آپ نے تو اب ایک سیکنڈ بھی آپ کے بنا ہمیں صدیوں سے بھی زیادہ طویل لگنے لگا ہے۔ کیا بات ہے شاہ، آپ تو چند گھنٹوں کی دوری سے ہی دکھی شاعر بن گئے ہیں۔ میرب شاہ کی خماری بھرے انداز میں شاعری بولتے ہوئے دیکھ کر کھلکھلا اٹھی۔ ظالم لڑکی، ہنس لو جتنا ہو سکتا ہے۔ واپس سے میری حراست میں آنے کے بعد اگر تمہاری ایک سیکنڈ کی دوری کو میں نے اپنی شدتوں سے پورا نہ کیا تو رومان شاہ میرا نام نہیں۔ شاہ پلیز، اگر ایک رات کے لیے چھوڑ گئے ہیں تو اب دھمکیاں دے کر ڈرائیں تو مت۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم ایک رات کے لیے میری کتنی مشکل بنی ہوئی ہے؟ ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے مجھے روم میں آئے ہوئے، یہ روم مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ آئندہ تمہیں کبھی بھی رات کو رکنے نہیں دوں گا۔ جب بھی جاؤ گی دن کو ملنے کے لیے جانا۔ رومان شاہ فیصلہ سنا چکا تھا۔ شاہ کو تمہاری محبت اور تمہاری عادت ہو چکی ہے، اس بات کا فائدہ مت اٹھانا۔ جانے شاہ، کبھی تم مجھ پہ فدا تھی، مگر آج تمہارا لمس میرا جنم بن چکا ہے، اس لیے اب دوری نہ ممکن نہیں ہے۔
اس لیے آج کے بعد یوں فاصلوں کو بڑھا کر میرا آتش عشق ہوا مت دو، ورنہ انجام کی صورت میں میری شدتوں کو سہنا تم پر لازم ہوگا۔ میری جان، تمہاری چند گھنٹوں کی دوری نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ تم میرے لیے نشہ بن گئی ہو۔ شاہ کی آنکھوں میں خماری کا ایک جہاں آباد نظر آ رہا تھا، جس کو دیکھ کر میرب نے گھبراتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ میرب کا دل شاہ کی خماری سے بھری نظروں سے گھبرا کر بے ترتیب دھن بجانے لگا۔ دھڑکنیں خوشی سے شرم ملی جلی کیفیت سے رقص کر رہی تھی۔ اس کا دل کب سے شاہ کی زبان سے ایسے ہی لفظ سننا چاہتا تھا جو آج کل شاہ کے بار بار بول کر میرب کی جان لینے پر تلا تھا۔ بس کرو مت، اتنا شرماؤ میری جان، کیوں اپنے شاہ کے صبر کا امتحان لے رہی ہوں؟ تمہارا یہ شرمایا ہوا چہرہ تمہارے شاہ کو اور بھی بہکا رہا ہے۔ یہ جو چند گھنٹوں کی رات باقی رہ گئی ہے، میرے لیے یہ گزارنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے۔ شاہ پلیز آپ سو جائیں۔ شاہ کی خماری والی آواز سے گھبراتے ہوئے میرب نے مفت کا مشورہ دیا۔ رومان شاہ، میری جان مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میرب، مگر شاہ مجھے آ رہی ہے۔ رومان شاہ، ہاں تم سو جاؤ۔ میرب شاہ، جب تک آپ کا فون بند نہیں ہوگا میں کیسے سو سکتی ہوں؟ میرب نے معصوم انداز سے سوال کیا۔ فون کو ایک جگہ پر سیٹ کر کے رکھ دو اور تم سو جاؤ، میں تمہیں دیکھے بنا نیند نہیں آئے گی۔ مجھے کم سے کم محسوس کرنے دو کہ تم میرے پاس ہو۔ شاہ پلیز، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، سو جائیے، میرب نے منت کرتے ہوئے کہا۔ میری جان، تھکا ہوا تو میں سچ میں بہت ہوں، مگر میری تھکن سونے سے نہیں اتر سکتی۔ میری تھکن اتارنے کے لیے تمہارا میرے پاس میری باہوں میں ہونا ضروری ہے۔ بے باکی سے بول کر مسکرا دیا۔ میرب نے کافی مزاحمت کھڑی کرنے کی کوشش کی، جو کہ رومان شاہ نے ہر جواب پر دم توڑ رہی تھی۔ آخر میرب بہت تھکی ہوئی تھی، اس کے لیے تکیے پر سر رکھتے ہی سو گئی، جبکہ رومان شاہ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے آتشی لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ اپنی انگلی کو فون اسکرین پر رکھتے ہوئے میرب کی خوبصورت پنکھڑیوں کو رب کر رہا تھا۔ اس نے اپنے لب میرب کی پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے اسکرین کو چوم لیا۔ I love you جان شاہ، ظالم لڑکی، کتنی پرسکون ہو کر سو رہی ہو، اور یہاں تمہیں اپنی پناہوں میں لیے بنا میری آنکھوں میں نیند آنے کے لیے تیار نہیں۔ لگتا ہے آج کی رات آنکھوں میں ہی کٹنے والی ہے۔ رومان شاہ نہ جانے کتنی دیر تک خود سے باتیں کرتے ہوئے میرب کو اسکرین پر دیکھ کر مسکراتا رہا۔ صبح 4 بجے کے قریب جا کر نیند کی دیوی رومان شاہ پر مہربان ہوئی تو وہ تکیے پر الٹا لیٹا ہوا گہری نیند میں چلا گیا۔ میری جان، اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے؟ رات کی دوائیوں کے زیر اثر سوئی ہوئی مرحا کو شامر پاس میں بیٹھا ہوا بڑی محبت سے جگا رہا تھا۔ اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے بڑی محبت سے اپنی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ مرحا نے نیند کی خماری سے بھری ہوئی آنکھوں سے شامیر کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اٹھ جاؤ میری جان، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے اپنی پیاری بیوی کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ شامیر کے لہجے میں ایک الگ ہی محبت اور نرمی تھی، جس کو مرحا کے دل نے محسوس کرتے ہوئے ایک بیٹ مس کی تھی۔ مرحا نے کہیں نہ کہیں اپنے دماغ میں یہ سوچ رکھا تھا کہ کل ولیمے والے حادثے کے بعد شامیر اس سے ناراض ہوگا، وہ اس سے سوال پوچھے گا، مگر شامیر کے رد عمل سے ایسا کچھ بھی نہیں ظاہر ہو رہا تھا۔ مرحا سوچتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی کہ شامیر نے ابھی تک اس سے کوئی سوال کیوں نہیں کیا، بلکہ شامیر کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم اور محبت بھرا تھا۔ میری جان، مجھے تم بعد میں اتنے غور سے دیکھ لینا، فی الحال تو میرا بھوکا پیٹ مجھے بددعائیں دے رہا ہے۔ اٹھ جاؤ تاکہ ہم ناشتہ کر سکیں۔ مرحا، جو بڑے غور سے شامیر کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، شامیر کے بولنے پر شرماتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مرحا چپل پہنتی ہوئی واش روم میں فریش ہونے چلی گئی، جبکہ شامیر اپنے دماغ میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے مرحا نے اتنے سال ڈرے اور سہمے گزارے ہوئے تھے، شامیر کا خون کھول رہا تھا۔ یہ سوچ کے کہ اس گھٹیا انسان جس کو وہ اپنا اچھا دوست سمجھتا تھا، اس نے میرا معصوم بچپن پر ایک کالا عکس چھوڑا جس کو وہ اتنے سالوں بعد بھی نہ بھلا سکی تھی۔ اب شامیر کو سب دھندلی تصویریں صاف دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ وہ جب بھی مرحا کے نزدیک جاتا وہ مرحا گھبرا جاتی، وہ مرحا کی آنکھوں میں ہر بار اپنے لیے محبت محسوس کرتا تھا، مگر ساتھ میں ایک انجان سا ڈر بھی اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دیتا تھا، جس کو شامیر سمجھنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کمینے، تمہیں اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی گن بھی نہیں سکے گا، مگر اس سے پہلے مجھے میری معصوم محبت
کو اس ڈر کی دنیا سے دور لے جا کر اس کے دل میں اپنے لیے چھپی محبت کو اجاگر کرنا ہوگا۔ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے، وہ اپنی زبان سے مجھ سے محبت کا اعتراف کرے، اسے اپنی محبت کا مان اور اعتماد اس قدر دینا ہے کہ اس کے دماغ سے تمہارے گندے عکس کا ڈر نکل جائے۔ شامیر سوچتے ہوئے بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ مرحا کو کشمیر لے جانا چاہتا تھا تاکہ جہاں پر جا کر وہ مرحا کے دل سے اس ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، مرحا کے اوپر اپنے رشتے کی بے حد مضبوط بنا سکے۔ وہ مرحا کو اپنا بھرپور وقت دے کر اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، کیونکہ اب یہ بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اسے لگتا ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مرحا اسے اور دور ہوتی جائے گی۔ وہ اس ڈر کو اپنے رشتے پر حاوی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ شامیر ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا پڑھا لکھا انسان تھا۔ اسے پتا تھا کہ سب اس کے لیے اس کا گھر ہے اور کام سے دور ہو کر ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس نے ایک ویک کی چھٹی بڑی مشکل سے لی تھی کیونکہ عاصم والے کیس کو شامیر خود ہینڈل کر رہا تھا، اس لیے اس کا جانا بہت مشکل تھا، مگر اسے اپنے رشتے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چھٹیوں کا فیصلہ کرنا پڑا۔ شامیر کے کام کا ریکارڈ بہت اچھا تھا۔ شامیر کبھی فضول میں چھٹی نہیں لیتا تھا، اس لیے اللہ کا شکر تھا اسے چھٹی مل گئی۔